बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खालिक और मालिक की बेहद तारीफ़ हम सना और उसके प्यारे हबीब नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम के हुजूर दिल की गहराइयों से बड़ी ही आजिज़ी और मोहब्बत से हदिया दरूद और सलाम के बाद मेरी मादर फ़िक्री अंजुमन तलबा इस्लाम के तमाम ही कायदीन व कारकुनान, मरकज़ी सदर कायदे तलबा जनाब साई साहब, इफ्तिखार तलबा सेक्रेटरी जनरल जनाब अकरम रिजवी साहब और सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के, बलूचिस्तान के तमाम ही कायदीन और कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सादत है कि एक अरसे दराज के बाद अंजुमन तलबा इस्लाम के अपने हम नफसों के साथ महव कलाम होने की सादत पा रहा हूँ। मैं मरकज़ी क़यादत को हदिया तबरीक पेश करूँगा इस अजीम फ़िक्री और तरबियती सिलसिला के शुरू करने पर, और मैं चाहूँगा कि ऐसे सलासल जारी रहने चाहिए। और जैसे मुझे याद कराया जनाब रिजवी साहब ने कि बाज़ अहबाब ने ये कहा है कि आज तो मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाह वजह के हवाले से बात होना चाहिए थी, आपने उन्वान उन्हें और दे दिया है, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरे लिए ये बड़ी सादत की बात है कि मेरे हिस्से में वो तारीख़ आई है जो सैयदुल औलिया वल अतकिया वल अस्किया इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब असदुल्लाहिल गालिब असदुल्लाह वासदिर रसूल सैयदना अली करमल्लाह वजह के हवाले से भी आज जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं उस ज़िमन में अपनी एक मनक़बत आपकी खिदमत में पेश करूँगा, मगर उससे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहुत सारी सादतें ऐसी हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती वाला सिफ़ात के साथ किसी भी निस्बत से कोई भी जो जुड़ा हुआ है वो साहिब शरफ़ है, साहिब फ़जीलत है। हत्ता कि कोई ज़ी रूह हो या बेजान हो, अगर उस्तन हन्नाना भी उनके दायरा मोहब्बत में आ जाए तो वो बेजान भी बोल पड़ता है, लेकिन हर एक का शरफ अपना अपना है। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मुयस्सर कसेरा नशुद इन सआदत, मुयस्सर कसेरा नशुद इन सआदत बकाबा विलादत बमस्तर शहादत। सारे जितने भी निस्बतों वाले हैं वो हमारे सर का ताज हैं, मगर किसी और के हिस्से में ये सादत ना आ सकी कि काबातुल्लाह में उसकी विलादत हो और मस्जिद में उसकी शहादत हो। और फिर ये भी उनका तफर्रुद है कि जितने भी अहकाम अल्लाह ने उतारे हैं उस पे तमाम सहाबा कराम की पहली सफ़े मोमिनीन से लेकर आज तक जितने मुसलमान हुए हैं वो उन फ़राइज़े उलूही पर, वो अल्लाह के फ़र्ज करदा तमाम अहकाम पे अमल का पैरा होते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। लेकिन एक हुक्म ऐसा है कि जिस पे सिर्फ और सिर्फ पूरी उम्मत में आगाज़ इस्लाम से लेकर हश्र तक कोई दूसरा शरीक नहीं होगा मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करमुल्लाह वजुल करीम के। और वो हुक्म सूरह मुजादला पढ़िए कि जब अमीर लोग जो थे साहबे किराम वो ज्यादा वक्त लेने लगे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, गरीबों को वक्त ना मिलता, तो अल्लाह करीम ने आयत उतारी सूरह मुजादला में कि अगर ये आपसे सवाल करना चाहते हैं तो पहले सदका करें और फिर कोई आपसे सवाल पूछें। तो वो सिर्फ सदका जनाब मौला कायनात मौला अली करमल्लाह वजह ने किया, और उसके बाद अल्लाह करीम और 10 सवाल पूछे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और 10 सवालों के जवाब लिए। मैं तफसील में नहीं जाता
کہ دوسرے موضوع پر بھی آپ سے بات کرنا ہے، مگر اس کے بعد اللہ کریم نے اس حکم کو خود ہی واپس لے لیا اور پھر اجازت دے دی لوگوں کو کہ اب تم صدقے کے بغیر بھی میرے محبوب سے سوالات کر سکتے ہو۔ تو ناظرین، اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی، از ولائے دود مان زندم، دور جہاں مثل گہر تابندم۔ اقبال کہتے ہیں کہ پہلے مسلمان جو ہیں وہ مردوں کے شہنشاہ حضرت علی ہیں، اور ایمان کا، عشق کا جو سرمایہ ایمان ہے، عشق کی زبان میں بات کی جائے تو وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ تو میں اپنی بات کو طوالت سے بچانے کے لیے اور اپنے دوسرے عنوان پہ آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے میں اپنی منقبت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ سماعت کیجیے۔ علی ہے شاہ کریمہ ہوں میں گدائے علی، علی ہے شاہ کریمہ ہوں میں گدائے علی، ہزار جان ہو میری ہے فدائے علی، ہزار جان ہو میری تو ہے فدائے علی، علی ہے لحم کا لحمی، علی ہے انت اخی۔ یہ دونوں جملے سرکار نے خود عطا فرمائے۔ علی ہے لحم کا لحمی، علی ہے انت اخی، میرے حضور کے فرمان ہیں برائے علی، اور نہیں ہے قول کسی کا یہ ہے حدیث رسول، نہیں ہے قول کسی کا یہ ہے حدیث رسول، نفاق بغض علی ہے، نفاق بغض علی ہے تو دین بلائے علی، اور سخن حضور کے مہکے کہ ہیں علی مولا۔ آپ جانتے ہیں مشہور روایت ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، اللہ والی من والا ہو وعاد من آدھا ہو، میں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور اے اللہ دعا کر دی کہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے، اور تو اس سے عداوت کر جس سے جو علی سے عداوت رکھتا ہے۔ سخن حضور کے مہکے کہ ہیں علی مولا، دہر میں دھوم مچی سنو ندائے علی۔ جو یا علی ہو رہی ہے نا، یہ سرکار کے اس فرمان کا صدقہ ہے۔ علی ہے عالم و اقداب فیض علم نبی، کہا کسی نے سلونی کبھی سوائے علی، اور علم علی ہیں علم و عبادت علی سخا و وفا، علی ہیں علم و عبادت علی سخا و وفا، یہی رسول کی سنت یہی ادائے علی، اور حضور حق میں ہے لوگو وہ مرتبہ ان کا، حضور حق میں ہے لوگو وہ مرتبہ ان کا، فلک کا مہر بھی پلٹا، فلک کا مہر بھی پلٹا فقط برائے علی، اور علی امام طریقت علی امیر سلوک، علی امام طریقت علی امام طریقت علی امیر سلوک، اور جہان بھر کے ولی ہیں زیر پائے علی، اور ہیں گرچہ قصہ ماضی مشاجرات کہن، کون کس سے لڑا، کون سی جنگ کہاں ہوئی، یہ مشاجرات ہیں۔ امت کو سکوت اختیار کرنا چاہیے، بجا ہمیں سکوت پہ کوئی سکوت ہی بہتر ہے۔ پوری پہلے ہم اسلاف کے آپس کے معاملات میں بعد والوں کا کام نہیں ہے کہ اس میں وہ بحث کریں، سکوت بہتر ہے۔ مگر میں نے عرض کیا ہے کہ ہے گرچہ قصہ ماضی مشاجرات کہن، میرے تو حال کی حاجت ہے اقتدائے علی، مگر آج بھی بندہ مومن کی کامیابی کا راز جو ہے وہ مولا علی کے اس کانسٹیٹیوشنل جو ان کا جو وے آف رول تھا اس کو اپنائیں گے تو مسلمان کامیاب ہوں گے۔ جب تک وہ قرآن کے کانسٹیٹیوشن کو رہبر و رہنما نہیں بناتے اور سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا لازمی رہنما نہیں بناتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، تو یہی ابتداء علی ہے۔ گرچہ قصہ ماضی مشاجرات کہن، میرے تو حال کی حاجت ہے ابتداء علی۔ اور پھر آخری مقطع سنیے اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ غرض نہیں ہے مجھے فرقہ واریت سے ظفر، غرض نہیں ہے مجھے فرقہ واریت سے، کون سنی ہے کون شیعہ ہے، لوگ حب علی کی بات کریں تو لوگ شیعہ کہہ دیتے ہیں۔ اس میں نے عرض کیا ہے غرض نہیں ہے مجھے فرقہ واریت کی ظفر، میرا قبیلہ و مسلک ہے فقط وفائے علی، میرا قبیلہ و مسلک ہے فقط ولائے علی، علی ہے شاہ کریمہ ہوں میں گدائے علی، ہزار جان ہوں میری تو ہے فدائے علی۔ جناب رضوی صاحب کے حکم پہ میں نے چند منٹ آپ کے اس میں لے لیے کہ جناب مولا علی مولا کرم اللہ وجہ کے حضور حاضری ہو جائے، اور جب پوری کائنات میں آج اور پاکستان میں خاص طور پر یوم علی، یوم شہادت علی منایا جا رہا ہے، تو میری بھی حاضری اس میں شامل ہو جائے۔ میرے دل و جان سے پیارے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور راہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ رواں دواں رہیں، اور زندگی بھر
یہ آپ کے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے انجمن کا نصب العین اور قیادت کی ذمہ داریاں۔ انجمن کا نصب العین اور قیادت کی ذمہ داریاں۔ یہ نصب العین کیا ہے؟ نصب العین انسان کوئی بھی ہو، کوئی بھی اس کا مذہب ہو، کوئی بھی اس کا مسلک ہو، کوئی بھی اس کا نظریہ حیات ہو، وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت جیتا ہے، اور بغیر مقصد کے جینے والے وہ شرف انسانی حاصل کرنے کے لائق نہیں ہوا کرتے ہیں۔ جس کا جو بھی نصب العین ہو وہ اس کو مبارک، مگر انجمن طلبہ اسلام کو یہ تفرد حاصل ہے، انجمن طلبہ اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ جب لوگ مختلف رہنماؤں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو رہے تھے اور مختلف اپنے دنیاوی نظریات کے پیچھے وہ اپنے آپ کو پریشان کر رہے تھے اور اپنے آپ کو رسوا کر رہے تھے، ایسے عالم میں انجمن طلبہ اسلام کے بانیان نے جو ہمیں سبق دیا اور جو ان کو یہ اسلام کی جو روح تھی وہ انہوں نے ہم تک پہنچائی کہ انجمن طلبہ اسلام کا جو نصب العین ہے وہ نوجوانوں میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا ہے، جو عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزہ کیے بغیر ناممکن ہے۔ سامعین ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی جان ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی پہچان ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کائنات کی ابدی حقیقت ہے۔ آپ ایک بے جان شے سے شروع کریں، جیسے میں نے پہلے کیا کہ ابو جہل دشمن اسلام کی بند مٹھی میں کنکر ہوں بے جان سنگریزے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ تعلق یہ ہے، ان کا تعلق بالرسالت یہ ہے۔ اگر حکم رسول ہوتا ہے تو دشمن رسول کی مٹھی میں بند کنکر بھی کہہ اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر سنگریزوں سے اٹھیے، فرش سے اٹھیے، فرش ارضی سے اٹھیے اور آسمان کی طرف دیکھیے تو ان کا اشارہ ہوتا ہے تو آسمان کا چمکتا 14ویں کا چاند اپنی چاندنی بکھیرنا موقوف کرتا ہے اور حاضر بارگاہ نبوت ہو کر دو پارا ہو جاتا ہے۔ تو چاند بھی تعلق بالرسول میں جڑا ہوا، غلامی رسول کے رشتے میں جڑا ہوا ہے۔ حضرت مولا کائنات جن کا دن ہے، مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کی گود میں سر انور ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ استراحت فرما ہیں، عصر کی نماز جانے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، اور مولا کائنات کی ادھر وہ سورج ڈھلتا غروب کے ہونے کی طرف جاتا ہے، ادھر مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ جگانا بھی نہیں چاہتے اور پریشانی بھی بڑھ رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو میں مختصر کرتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا ہے اور آسمان کا ڈوبتا سورج جو ہے وہ ڈوبا ہوا وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ آفتاب، یہ ماہتاب، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ ہوائیں، یہ سمندر، یہ موجیں، یہ سمندر کی لہریں، یہ کائنات بھی ہر شے جو ہے وہ غلامی رسول کے رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ ایسا جو وہ کہہ دیں وہ جو وہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا۔ انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان اور قائدین، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا نصب العین جو ہے وہ ابدی نصب العین ہے، وہ ازلی نصب العین ہے، وہ کائناتی نصب العین ہے، وہ آفاقی نصب العین ہے۔ اس نصب العین کا مقابلہ کوئی دوسرا نصب العین نہیں کر سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر کامل یقین تھا صحابہ کرام کو، کیسی محبت تھی ان کی کہ جہاں جو وہ کہہ دیں اس پہ ان کا ایمان ان کا ہوتا تھا۔ میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے آج کون سا دن ہے؟ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہے، مگر بولتا کوئی نہیں۔ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ جمعہ کا دن ہے، نہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میرے صحابہ آج مہینہ کون سا ہے؟ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، سب کو پتا ہے ذی الحج کا مہینہ ہے، مگر کوئی بولتا نہیں ہے۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بھی جملہ معجزہ سن لیجئے کہ کسی بھی سوال کے جواب میں صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ عالم،
کہ اللہ جانتا ہے رسول نہیں جانتے ہیں. ہر جگہ یہی فرمایا اللہ و رسول عالم. اللہ بھی بہتر جانتا ہے, اللہ کے بتانے سے اللہ کا رسول بھی بہتر جانتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جواب کیوں نہ دیا؟ کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آپ جمعے کا نام کوئی اور رکھ دیں, مہینے کا نام کوئی اور رکھ دیں. جو آپ کہیں گے مہینہ تو وہی ہوگا, دن تو وہی ہوگا, جو نام آپ دیں گے وہی نام ہوگا. اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا. تو میرے دوستوں, بزرگوں, ساتھیوں, میرے سینئرز اور میرے جونیئرز, انجمن طلبہ اسلام کے تمام ہی قائدین و کارکنان, ہمیں یہ نصب العین ملا ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو زی بے جان سے لے کر زی روح تک, اور ان میں ایمانداروں سے لے کر بے ایمانوں تک, سارے کے سارے جو ہیں. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ مکہ والوں پہ جب قحط پڑا تھا, دل سے مانتے تھے, زبانیں اقرار نہیں کرتی تھیں, دل سے مانتے تھے, زبانیں اقرار نہیں کرتی تھیں. جب ابو سفیان کافروں کے سردار کے طور پر قحط میں مدد لینے کے لیے مدینہ منورہ میں آتے ہیں, تو پھر کہنے دیجئے نا کہ کافروں کے جو دل ہیں وہ بھی بچے ہوئے ہیں آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے. اور میں وہاں سے اٹھا کے یکدم آپ کو 14 صدیوں بعد میں یہاں امریکہ میں آپ کو لے آتا ہوں, اور آپ سب وہ حوالے دے دے کہ اب وہ گھسا پٹا حوالہ ہو گیا ہے. مجھے ضرورت نہیں تھی وہ کہنے کی, مگر میرے عنوان سے مطابقت رکھ رہا ہے. میں نے کہا کافر بھی غلامی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ان کی عظمت کے اقرار کے بغیر ہٹ نہیں سکتے ہیں. کہ مائیکل ایچ ہارٹ نے جب 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہسٹری لکھی, تو ٹاپ آف دی لسٹ کون تھا آپ جانتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو تھے. انہی کا تو نام لکھا اس نے. تو اس دور کے کافروں سے لے کر آج کے دور کے جو کافر ہیں, وہ سب ان کے دل مانتے ہیں کہ ساری عظمتیں قربان ہیں آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر. کائنات ساری گردے تو گردد حریم کائنات, گردے تو گردد حریم کائنات, گردے تو گردد حریم کائنات, ساری علم عرفانم توئی, کشتیوں دریاؤ طوفانم توئی. یہ ساری کائنات جو ہے یہ طواف کر رہی ہے, طواف محبت کر رہی ہے, طواف عشق کر رہی ہے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ کائنات کا مرکز و محور اللہ نے بنایا ہے, جس کو پوری مخلوقات میں سے بس ایک ہی ذات ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر. ساری کائنات اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو میرے اور آپ کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے. اور اس اللہ تک پہنچایا کس نے ہے؟ مجدد پاک کہتے ہیں منو خدا پرستیم کہ رب محمد است. لوگوں میں اس رب کی بندگی کرتا ہوں جو رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا, فیض ہے یہ رضا احمد پاک کا, ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. تو پھر گویا مجھے کہنے دیجئے نا کہ انجمن طلبہ اسلام کا جو نصب العین ہے وہ سب سے عرفہ و اعلیٰ نصب العین ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصب العین ہے, خدا ملتا نہیں ہے جب تک مصطفیٰ ملتا نہیں ہے. اور پڑھ لیجئے سورہ فتح کو, جب رب نے یہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ بکرۃ واصیلا. اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ اکبر. ذرا محبت کے کانوں سے اپنی سماعتوں میں یہ حب رسول کا امرت رس اڑھیلیے نا, ذرا اپنی روحوں کے کشکول پھیلائیے نا ذرا. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا یہ پیار بھرا سندیشہ ملا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اے نبی, ہم نے آپ کو یا ایھا النبی, اے میرے خاص نبی, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ, اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر, ہم نے آپ کو بھیجا ہے مبشر بنا کر, ہم نے آپ کو بھیجا ہے نذیر بنا کر. کیوں بھیجا ہے؟ آپ کو
یہ اس پہ علماء نے میرا یہ جمعے کا خطبہ ہو جائے گا اگر میں اسی طرف چلا گیا، اور آپ کے اصل جو موضوع ہے انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان اور قائدین سے متعلق، وہ اس کے لیے وقت کم بچے گا، مگر میں اس پہ ٹھہریے کہ رب کریم فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے مشاہدہ کرنے والا، اور اسی پہ اعلیٰ حضرت ترجمہ اس کا حاضر و ناظر بھی کیا ہے، اور تمام علماء قدیم مفسرین نے اور حاضرین نے سب نے یہ لکھا ہے، اس کا معنی یہ شاہد کا معنی مشاہدہ کرنے والا، بالبصارہ او بالبصر، بصارت سے یا اپنی آنکھ سے، بصیرت سے یا مشاہدے کی آنکھ سے دیکھنا۔ تو یہ کہتے ہیں ازل سے لے کر ازل کا ابد تک ساری کائنات کا مشاہدہ اللہ نے آپ کو سپرد کر دیا ہے، اور پھر آگے فرمایا کہ تم آپ کو مبشر بنا، بشارتیں سنانے والا اور ڈراوا دینے والا۔ میرے استاد مکرم مفسر قرآن سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے فرمایا کہ مبشر کا معنی صرف خوشخبری دینے والا، اور نذیر کا معنی ڈراوا دینے والا نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب، کائنات کے ہر ذرے میں، کائنات کے ذرے ذرے میں جو بھی نفع کا پہلو ہے، جب آپ اس سے آگاہ کریں گے تو آپ مبشر و بشیر ہوں گے، اور کائنات کے کسی بھی ذرے میں جو نقصان کا پہلو ہے، جب آپ اس سے لوگوں کو آگاہ کریں گے تو آپ نذیر ہوں گے۔ تو کہا کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، ہم نے آپ کو مبشر بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بنایا۔ یہ ساری شانیں، ان گنت شانیں، لاتعداد شانیں، بے شمار شانیں ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ یہ تو 2 شانوں، 3 کا ذکر کیا نا، باقی آپ کی شانیں تو بے شمار ہیں۔ کہا کہ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو جن تک میرے حبیب کا یہ ابھی پیغام پہنچنے والا ہے، جو آپ کی جن کو دعوت ملنے والی ہے، یہ شانیں اس لیے ہیں کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ بددعا کا چہرہ دیکھو تو تمہارا دل ایمان سے بھر جائے، تمہاری زبانیں اقرار کرنے لگیں، تمہارے دل تصدیق کریں، تمہاری زبانیں اقرار کریں۔ واللیل کی کنڈل کنڈل زلفوں کو دیکھو تو تمہارے دل بس جائیں، ان کے دندان کس کو دیکھو تو تمہارے دل بس جائیں، ان کے علم کو دیکھو کہ تو تمہارے دل بس جائیں، ان کے بہادری شجاعت کو دیکھو، ان کی امانت کو دیکھو، ان کی جان، ان کی عظمتوں کو دیکھو تو تمہارے دل بس جائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، یہ شانیں اس لیے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ ان پر، میرے اس شان والے رسول پر۔ اور پھر اس کے بعد، ایمان کے بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر ان پر ان کی تم عزت بھی کرو، ان کی توقیر بھی کرو۔ اور پھر کہا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا جو ہے صبح و شام، اس سے پہلے ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب اس کے نبی سرایت کرتا ہے دلوں میں۔ اور پھر کہا جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سے بیعت نہیں کر رہے، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ حبیب آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیا شان ہے میرے اور آپ کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ناظرین اور میرے بڑے ہی میرے قلب و روح کی ٹھنڈک، میرے انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں، میرے سینئرز اور میرے جونیئرز، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، دعا کرو کہ ہم یہاں بھی اکٹھے رہیں اور حشر کے دن بھی سرکار کے جھنڈے تلے ہمیں اٹھنے کا موقع ملے۔ تو یہ نصب العین اتنا عظیم ہے، جس قدر نصب العین عظیم ہے، جتنا نصب العین بڑا ہوگا اتنی ہی اس کی قیادت کو اوصاف چاہیے ہوں گے۔ جتنا نصب العین کا معیار بڑھتا چلا جائے گا، اسی طرح قیادت کا معیار بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ قیادت کو اپنے آپ کو ان خوبیوں سے متصف کرنا ہے، قیادت کو اپنے آپ کو ان اوصاف سے متصف کرنا ہے، وہ بہتریاں ساری اپنے اندر لانی ہے تاکہ وہ اپنے قافلے کی رہنمائی کر سکیں۔ وہ صرف اکیلے نہیں ہوتے ہیں، ان کو ان کے قافلے کا پوچھا جانا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب راعی ہو اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب جو راعی ہے اس کو اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ تو جو انجمن طلبہ اسلام کے شہر کا ناظم ہے، ضلع کا ناظم ہے، ڈویژن کا ناظم ہے، صوبے کا ناظم ہے، پورے مرکز کے صدر ہیں، اور جتنا ان کا دائرہ اختیار ہے، ان سب میں اس نصب العین کو پہنچانے میں انہوں نے کیا حصہ ادا کیا، اس نصب العین کو لوگوں کے قلب و روح میں اتارنے کے لیے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، اس کو 4 دانگ عالم میں پھیلانے کے لیے اپنے ماحول میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، جہاں وہ تھے اس میں کیا انہوں نے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ نصب العین سے آراستہ کیا تھا، اب تم نے کیسے اپنا کردار ادا کیا۔ تو میرے دوستو، یہ قیادت کے معیار کی جب بات آئی ہے تو میں آج بھی لرزتا ہوں۔ جب میں انجمن طلبہ اسلام کی ذمہ داریوں میں تھا
اس وقت بھی یہ خوف مجھے لاحق ہوتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہے. اور میں اکثر یہ بات اپنے دوستوں سے کہا کرتا تھا, میرے ساتھی جو پرانے میرے ساتھ میری ٹیم کے, یقیناً ہماری کامیابیاں کوئی بھی شخص سے نہیں ہوتی ہیں, یہ پوری ٹیم ہوتی ہے جس کو جو پورے ایک پورے سیشن کو وہ کامیاب بناتے ہیں. سب کا اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے. تو میں اس وقت ان سے کہتا تھا کہ اقبال کی زبان میں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا, یہ اتنا بڑا نصب العین ہے کہ جب اس کا ذکر کریں تو کانپ جانا چاہیے. یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہمیں اللہ نے اتنا بڑا شرف ہمیں دے دیا ہے, اتنا بڑا فضل ہمیں دے دیا ہے. اور میں سچ کہوں اگر آپ سے تو میں اپنے ان بزرگوں کو آج مجھے جملہ یہ یاد آ گیا ہے, یہ بات مجھے, کہ میں سلام پیش کروں علامہ شارح بخاری علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. میں سلام پیش کروں غزالی زماں سیدی احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. میں سلام پیش کروں حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. میں سلام پیش کروں جناب مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. میں سلام پیش کروں جناب شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. میں سلام پیش کروں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. یہ وہ ساری ہستیاں تھیں جو ہماری شفقت فرماتی تھیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے علماء جو ضلعوں میں شہروں میں ہمارے ساتھ ہر جگہ تعاون فرماتے تھے, اور آج بھی آپ سے تعاون فرماتے ہیں. وہ منتظر ہیں آپ کے عقائدین علماء, منتظر رہتے ہیں آپ کے. مجھے یاد ہے ان تمام بزرگوں نے اس قدر شفقتوں سے نوازا, اس قدر محبتوں سے نوازا. اگر کوئی نام جلدی میں وقت بچا رہا ہوں رہ جائے میں معذرت چاہوں گا, اور ان بزرگوں کی روح سے بھی معذرت چاہوں گا جن کا کسی کا اگر نام رہ گیا ہو. تو میں یہ ہم کیا تھے, ہمیں کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا تھا, یا آپ کو کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ یہ مفتیان کرام, یہ شیخ الحدیث, یہ شیخ القرآن, یہ مجھے وزیر آباد سے جانشین شیخ القرآن عبدالشکور ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ احمد سعید مجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ابو داؤد صالح صاحب رحمۃ اللہ, یہ سارے اپنے وقت کے یہ پہاڑ تھے علم کے. یہ لوگ ان کے ہاتھ چومتے, ان کی جوتیاں اٹھاتے, اپنے سر پہ رکھتے تھے. مگر یہ انجمن طلبہ اسلام کے ضلع کے ناظم کی بھی عزت کرتے تھے, صوبے کے ناظم کو محبت سے دیکھتے تھے, مرکزی صدر کو یہ پیار سے بلاتے تھے. کیوں؟ وہ دیکھتے تھے کہ یہ بچے جو ہیں یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو میرے قابل قدر دوستو, میں اور آپ اس راستے پہ نکلے ہوئے ہیں کہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس کے لیے جو آپ کو اوصاف چاہیے میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ اس میں قائدین کے لیے جو ضروری ہے کہ ان کی تربیت ہو, ان میں صلاحیت ہو, پھر اپنے مشن کے لیے ڈیووشن ہو, فنائیت ہو, پھر ان میں ایکٹیویٹی ہو, ان میں عملیت ہو, اور پھر ان میں قوت اخلاقیت ہو, الاخلاق کا اعلیٰ اخلاقی معیار ہو, اور پھر ان میں قوت استدلال ہو. یہ ساری باتیں ان میں ہوں گی تو پھر وہ اپنے جہاں جہاں ان کو ذمہ داری ہے, جہاں جہاں کے وہ قائد ہیں, وہ بصیرت اور دانائی و حکمت کے ساتھ اپنے اس ماحول کو کھنگالیں گے, اور اس میں وہ ہیرے تلاش کریں گے, وہ ان ساتھیوں کو تلاش کریں گے, ان صاحب ہمت لوگوں کو تلاش کریں گے, ان رجال کار لوگوں کو تلاش کریں گے جو ان کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کے بڑھ سکیں. یہ آپ کسی بھی جگہ کے قائد ہیں, مگر اس ذمہ داریوں سے پہلے آپ کو اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنا ہے, اپنے لیے نہیں, عزت کے تاج حاصل کرنے کے لیے نہیں, بڑے بڑے مناصب حاصل کرنے کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, اپنے آپ کو بڑا قائد بنوانے کے لیے نہیں. میرے دوستوں نہیں, میرے ناظرین نہیں. مجھے معاف کیجئے, مجھے حزب الناف کے وہ کنونشن یاد ہیں, مجھے جامعہ نعیمیہ کا کنونشن بھی یاد ہے. آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے, ارشاد جاوید کو بھی یاد ہونا چاہیے, نواز کھرل کو بھی یاد ہونا چاہیے. شاہی مسجد کے دروازے پہ حزب الناف کے پنڈال میں جب میرے نام کے نعرے لگتے تھے تو میں رو کے کہتا تھا اس کو چھوڑو, یہ کہو سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, چھوڑ مینو لب صاحب میرا اویو صاحب تیرا. سورہ یوسف کی تفسیر میں مولوی رسول غلام رسول عالمپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب شہزادی بازگاہ
کا قصہ بیان کیا، کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چھوڑ مینوں لب صاحب میرا اویو صاحب میرا، اے قائدین اپنے کارکنان کو بتاؤ کہ تم کچھ نہیں ہو، اے قائدین انجمن طلبہ اسلام بتاؤ اپنے کارکنان کو تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو، تم کچھ نہیں ہو، سب مٹ جاؤ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، آپ کے دہلیز پہ مٹ جاؤ، تم اپنے آپ کو مٹا دو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گہربات پہ، اور پھر دیکھو کہ میرے مصطفیٰ کریم تمہیں کس طرح بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تم بلندیاں خود اگر حاصل کرو گے پٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، اور اگر تم اپنے آپ کو مٹا دو گے میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلیز نور پر، تو پھر آقا کریم وہ اٹھائیں گے، اور جسے وہ اٹھا دیتے ہیں پھر زمانے کی ہوائیں اسے گرا نہیں سکتی ہیں، پھر زمانے کی ہوائیں ان چراغوں کو بجھا نہیں سکتی، ہواؤں میں دم نہیں ہے کہ ان چراغوں کو بجھا سکیں جو آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے تیل سے جلے ہوئے ہیں، ہواؤں میں دم نہیں ہے جو ان شمعوں کو گل کر دیں جن کی روشنی محمد خضرا سے پھوٹتی روشنی کی کرنوں سے مستنیر ہوتی ہے، ادھار لی گئی ہے۔ اس لیے میرے قائدین، میرے کارکنان، میرے حاضرین، میرے سابقین، یہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں اگرچہ دور ہوں، یہ تقدیر کا بندہ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ کبھی بل ارادہ کسی دنیاوی لالچ میں یہاں نہیں ہوں، اگر میں ہوں تو دور آپ سے، اس پہ میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ تو کارکنان، قائدین، قیادت کے جو اوصاف ہیں، تربیت ہے، اور کبھی تو کسی قائد کی خدمت میں رہ کے سیکھنا پڑتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر کلیمی 2 قدم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دم عارف نسیم کسی اہل عرفان کا جو پھونک ہے، جو نظر ہے، وہ اگر تمہیں میسر آ جائے نا تو پھر تمہیں قیادت ملے گی۔ تو اے حاضر جو انجمن طلبہ اسلام کی قیادت ہے، جو کارکنان ہیں، یہ سابقین، یہ باولے نہیں ہیں، یہ آپ کے جو سابق لوگ ہیں، ان میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، مگر یہ اخلاق آپ کی محبت ہے ان کے دلوں میں، آپ کا اخلاص ہے آپ کے لیے ان کے دلوں میں۔ تو عام کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حاضرین سمجھتے ہیں کہ پہلے سارے دیوانے تھے، ساری عقل ہمارے اندر ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے سے لے کر آخر تک ہمیں سب کو سلام کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے ضلع میں، آپ کے شہر میں کوئی سابقین میں سے کوئی جس نے کوئی کام کر رکھا ہے، 1 سال 2 سال 4 سال، اس کے پاس بیٹھیے اور اس سے تنظیمی اس سے حاصل کیجئے، اور جو اس کے ساتھ تنظیمی تربیت اس سے لیجئے، اور دینی تربیت جو ہے اپنے علماء سے لیجئے۔ دینی تربیت مجھے یاد ہے، ہم ٹرنچ بھاٹا میں مینار مسجد میں سیدی رائے حسین صاحب کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم وہیں پہ ٹرنچ بھاٹا میں حضرت سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم سبزی منڈی میں، جب میں ناظم شہر تھا، ناظم ضلع تھا، ابو الخیر حضرت سید حسین الدین شاہ صاحب مدض العالی کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم سید عارف اللہ شاہ صاحب قاضی کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم پیر فیض علی فیضی صاحب کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم موڑا شریف کے اپنے میرے شیخ بیت، شیخ ارادت حضور پیر خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے دعا کروانے، جن میں احمد عبد شکور صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، جن میں یعقوب قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، حنیف طیب صاحب بھی ہمارے ساتھ ان کے پاس گئے تھے۔ یہ سارے ہمارے بڑے بڑے جو ہمارے مرکزی قائدین آپ کے، وہ سارے کے سارے اپنے دور کے علماء احمد سید کاظمی کے پاس جاتے۔ کیوں؟ علماء سے دین لیجئے اور ان اہل عرفان سے معرفت لیجئے، ان کے ساتھ ہماری ضرورت ہے، جو صرف لطیفے کے طور پر، اور ہر عالم برا نہیں ہے، ہر مولوی برا نہیں ہے، ہر شیخ جو ہے وہ راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ جن کو آپ ظاہر کو غلطی دیکھتے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھیے، جو 2 نمبر مال مارکیٹ میں ملتا ہے ان کے پاس نہ جائیے۔ تلاش کرنے والی آنکھ ہوگی تو آپ کو اصلی ہیرا بھی مل جائے گا۔ تو اپنے جو بچے شہروں میں ہیں، جو بچے ضلعوں میں ہیں، جو بچے ڈویژن میں ہیں، جو بچے صوبوں میں ہیں، اپنے اپنے دائروں میں دیکھیے کون عالم ہے، کون عالم بالعمل، کون عالم باعمل ہے، کون شیخ ہے، کون شیخ حقیقت ہے، کون شیخ حقیقت معرفت ہے۔ گجرانوالا میں ڈاکٹر آصف ہزاری صاحب موجود ہیں، جو انجمن طلبہ اسلام کے بھی رہنما رہے ہیں اور خود ایک شیخ کے جانشین بھی ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ تو تربیت حاصل کیجئے۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر کلیمی 2 قدم ہے۔
اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، کچکول بچھانا پڑتا ہے، سوالی بننا پڑتا ہے، مانگت بننا پڑتا ہے، پر اسی کے برتن میں کچھ ڈالتے ہیں، اسی پیالے میں کچھ اور شے ڈلتی ہے جو خالی کر کے جاتا ہے، اور جو اپنے پندار کو، اپنے پندار نفس کو، اپنی برتری کے احساس سے، اپنے برتری کی شراب سے جس سے اپنا پیالہ بھر رکھا ہے، اس میں کو کیا ڈالا جائے گا؟ اپنے پیالے خالی کیجئے، اپنی خود پرستی سے، اپنی من پسندی سے، اپنے حرص سے، اپنے لالچ سے، اپنی بدیوں سے، اپنے طلب کے پیالے خالی کیجئے، اور پھر لے جائیے کسی صاحب نظر کے پاس، تو پھر کلیمی 2 قدم ہے، پھر کلیمی 2 قدم ہے، ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، تلاش کرنے سے خدا مل جاتا ہے، تو آپ کو عالم بعمل نہیں ملے گا، آپ کو شاخ کامل نہیں ملے گا۔ دیکھیے، اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی یوسف علیہ السلام کی طرح زمانے کے حالات سے سیکھیے، جیل میں جائیے، بادشاہوں کے درباروں میں جائیے، کہاں سے وہ گھومے، اور پھر پہنچ کر پروردگار نے کہاں تک پہنچایا ان کو۔ تو دونوں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جناب شعیب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کلیمی 2 قدم ہوتی ہے، اور یوسف علیہ السلام لمبا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ، تو یہ دونوں تربیت گاہیں ہیں، دونوں تربیت کی راہیں ہیں، آپ دیکھیے، اور خود بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ راستہ ذرا مشکل راستہ ہے، اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اور کسی کے ہاتھ میں اگر ہاتھ دے دیں، کسی کو اگر اپنا بڑا مان لیں، تو وہ اس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو تنظیم بھی مل جائے گی اور آپ کو دین بھی مل جائے گا۔ تو یہ جو تربیت ہے، یہ جو صلاحیت ہے، نصف العین کو حاصل کرنے کی تڑپ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے نصف العین کا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کرنا چاہیے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و حدیث کی روشنی میں مطالعہ کرنا چاہیے، اس کی حقانیت پر آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے، اور پھر حکمت آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ حکمت کیا ہے؟ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ امام راغب اصفہانی نے کہا کہ حکمت کیا ہے؟ وہ اصابت الحق بالعلم والعقل، کہ علم اور عقل کے ذریعے کسی بات کی تہ تک پہنچ جانا، سچی بات کو پا لینا، حق کو پا لینا۔ علم بھی چاہیے اور عقل بھی چاہیے، اور جب کسی کو حکمت ملتی ہے تو ہر شے کو اس کے مناسب مقام پہ رکھنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، حقائق اشیاء کی معرفت مل جاتی ہے، حق و باطل میں تمیز مل جاتی ہے، قول اور عمل درست ہو جاتا ہے، اور معارف و احکام اور نفوس انسانی کا کمال پہ پہنچ جاتا ہے انسان، اور انوار قلوب کی معرفت ہوتی ہے، اسرار عیوب جو ہیں، اپنے جو دل کی معرفت ہے اس کا پتہ چلتا ہے، اور جو گناہ اور بدی کی پہچان ہے وہ ہوتی ہے، اور نفس اور شیطان کی چالوں سے انسان آگاہ ہوتا ہے، عقل کی رہنمائی سے اور قلب کی وہ بصیرت ملتی ہے، اور برائیوں کی صحیح نشاندہی بھی ملتی ہے، اور اس کا علاج بھی ملتا ہے، اور مخلوق کے احوال کا علم ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کی فراست جسے علم قیافہ کہتے ہیں۔ ایک بار میں نے شاہ صاحب سے پوچھا، شاہ صاحب یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ پتر ساتھیاں کرنا کتابیں نہیں ہونی ہے، وہ علم قیافہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب حکمت آ جاتی ہے، جب آپ کا نفس یہ دھلنا شروع ہوتا ہے، جب تزکیہ نفس ہوتا ہے، جب آپ اپنے آپ کا تزکیہ نفس کی طرف جاتے ہیں، اپنے من کو اجالتے ہیں، اپنے اندر کو کھنگالتے ہیں، اپنے باطن کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنی زبان کو صاف رکھتے ہیں، اپنی سماعتوں کو برے کلمات سے سننے سے بچاتے ہیں، یہ ویڈیوز، یہ آڈیوز، یہ طوفان، یہ آپ کا انٹرنیٹ، یہ آپ کی فیس بک، یہ آپ کا انسٹاگرام، یہ آپ کا ٹویٹر، یہ ساری خرافات جو ہیں، میں نہیں کہتا کہ ان کو بند کر دو، مگر جس کی برائیاں کبھی کبھی میرا جی کرتا ہے ان سب چیزوں کو توڑ دوں اور پرے پھینک دوں، اور ایک کنجے خلوت میں چلا جاؤں، میں پھر اسی زمانے میں چلا جاؤں جہاں بہت ساری چیزیں مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی تھیں، اور ایک ہی دھن تھی کہ بس نصف العین جو ہے وہ نگاہ کے سامنے ہو، گنبد خضرا ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، مرکز نگاہ ہو۔ مگر ان سارے چیزوں کو استعمال بھی کیجئے، اور ان کے آئینے میں تصویر یار بھی دیکھیے، اور اپنے نصف العین کو ساتھ رکھیے۔ اس کے ساتھ ہی جب جناب طالوت کو قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بنایا تھا، بنی اسرائیل کا سربراہ بنایا، تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو رب نے کہا کہ اس کو کیوں بنایا ہے کہ وزادہ فی العلم والجسم، اس کو اس لیے قائد بنایا گیا تھا کہ علم میں ان سے زیادہ تھا اور جسم میں زیادہ تھا۔ تو محنت بھی کیجئے، ورزش بھی کیجئے، ورک آؤٹ بھی کیجئے، جم بھی جائیے، دوڑ بھی لگائیے، محنت بھی کیجئے، خوراک بھی اچھی لیجئے، وقت پہ لیجئے، اور علم غلم چیزیں نہ کھائیے، اپنی خوراک کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں۔ ان جسد علیک الحق، سرکار کا فرمان آپ کو یاد ہونا چاہیے، ہمارے بدن کا بھی ہم پہ حق ہے۔ جو بندہ ساری رات جاگے گا اس کا بدن ٹھیک کیسے رہے گا؟
جو آدمی خرافات ہر وقت اپنی آنکھوں کو سکرین پہ صرف کرتا رہے گا. یہ فیس بک بہت اچھی ہے مگر 24 گھنٹے فیس بک پہ نہ رہا کرے. ٹویٹر آپ کو جلدی اطلاع، اور میں بھی اب آپ کو اسی کے ذریعے آپ سے کلام کر رہا ہوں. یہ پورے پاکستان میں بلوچستان کے ان پہاڑوں سے لے کر اور کشمیر کی چوٹیوں تک اور خیبر سے لے کر داتا کی نگری تک سب لوگ جو میں سب سے آپ تک میں پہنچ رہا ہوں تو اسی جدید ذریعے سے پہنچ رہا ہوں. لیکن اس کو اسی کام میں رکھنا چاہیے. اس کو اپنی نگاہ کو بھٹکنے نہ دو، اپنی توجہ کو بھٹکنے نہ دو. اس میں بہت سارے سخت مقام آتے ہیں تو اس سے بچیے. اور پھر دوسری میں نے پہلا کہا تربیت حاصل کیجیے، تربیت گاہوں میں جائیے، شیوخ تیار اپنے پکڑیے، تنظیم کے سینئرز کے پاس جائیے کہ آپ تنظیم آپ کیسے کام کرتے تھے. ہم یہ کنونشن کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ لٹریچر چھاپنے جا رہے ہیں، ہم یہ فلاں کام کرنے جا رہے ہیں. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ ان کی بات سنیے. بے شک فیصلہ آپ کا ہوگا، میدان میں آپ ہیں، لیکن سنیے سب کی، اور سب کی سن کر اس میں سے خذ ما صفا ودا ما قدر، اچھی اچھی چیزیں لے لیجئے اور جو نقصان کے والی ہے ان کو چھوڑ دیجئے. اور دوسری بات جو ہے، میں پھر وقت مجھے خدشہ ہے کہ میں جب بات لمبی ہو جاتی ہے، ہمیشہ میرے ساتھی انجمن طلبہ اسلام کے یہی وہ جانتے ہیں مجھے، جب میری بات کا کوئی ایک لگا بدہ پیٹرن نہیں ہوتا، جو ذہن میں آتا جائے کہتا چلا جاتا ہوں. تو میں نے جو نقطے قائم کیے تھے وہ تربیت اور صلاحیت تھی. اپنی علمی استعداد بڑھائیے. علمی استعداد کیسے بڑھے گی؟ تفسیر پڑھیے. آپ میں سے کتنے ہیں جن کے گھر میں تفسیر جال قرآن موجود ہے، تفسیر تبیان موجود ہے، شاہ صاحب کی تفسیر تبصرہ موجود ہے، علامہ کاظمی صاحب کا ترجمہ موجود ہے، حضرت کنز الایمان موجود ہے، تفسیر خزائن العرفان موجود ہے، تفسیر نور العرفان موجود ہے. یہ تفسیریں جو اردو میں ترجمے ہوئے ہیں وہ سب موجود ہیں. اگر آپ کے گھر میں وہ تفسیر موجود، کوئی ایک تفسیر موجود نہیں ہے تو میں آپ کو قائد انجمن طلبہ اسلام نہیں مانتا ہوں. اگر سارا سال میں کسی ایک سورت کو آپ مکمل بالتفصیل نہیں پڑھتے ہیں تو میں آپ کو شعر کا ناظم بھی نہیں مانتا ہوں. اگر آپ احادیث کی، سیرت کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ کے پاس ضیاء النبی نہیں ہے، اگر اب تو ساری پرانی کتابیں بھی ترجمہ ہو کے آ گئی ہیں، سیرت حلبی آ گئی ہے، اور تمام بڑی بڑی کتابیں جو مہات تھی سیرت کی وہ ساری کی ساری آ گئی ہیں. اگر آپ کی لائبریری میں کوئی سیرت کی کتاب موجود نہیں ہے اور سال میں ایک بار آپ سیرت نہیں پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو قائد نہیں مانتا ہوں. آپ کو آپ کے ہاتھ میں ہر وقت کتاب ہونی چاہیے آپ کو. اور یہی انجمن طلبہ اسلام چاہتی ہے. اگر اس علمی استعداد بڑھائیے، اپنی علمی تربیت کیجیے، پڑھنے سے آئے گی. روزانہ قرآن پاک پڑھیے، روزانہ سیرت پڑھیے، اپنا ذخیرہ معلومات بڑھائیے. اپنی جب آپ انجمن میں نہیں تھے تب کتنا قرآن پڑھتے تھے، اب کتنا پڑھتے ہیں. جب آپ ناظم نہیں بنے تھے، جب آپ ناظم پنجاب نہیں بنے تھے، ناظم ڈویژن نہیں بنے تھے، آپ صدر نہیں بنے تھے، کتنی صورتیں آپ کو زبانی یاد تھیں، کتنی آیتیں آپ کو زبانی یاد تھیں. میں ایک ٹارگٹ دیتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیے کہ آپ جو احکام کی آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کے نام سے کراچی سے ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے، تو اس کو آپ دیکھیے، وہ آیتیں زبانی یاد کر لیجئے، آپ کی تقریر کو 4 چاند لگ جائیں گے. میں واپس پلٹتا ہوں کہ پھر فنائیت ہے، ڈیووشن ہے. تربیت پالی آپ نے اور اپنے ساتھیوں کو بھی آپ ساتھ ساتھ تیار کر. ذمہ داری ہے آپ کی کہ علم آپ نے خود بھی حاصل کرنا ہے، علمی استعداد آپ نے اپنی بڑھانی ہے، عملی استعداد آپ نے اپنی بڑھانی ہے. اور جو کارکن ہیں، جو امین ہیں، جو رکن ہیں، جو شہر میں ہیں، جو ضلع میں ہیں، جو صوبے میں ہیں، سب پہ نظر رکھنی ہے اور سب کی کمزوریاں دور کرنی ہیں اور سب میں اچھائیاں لانی ہیں. یہ ڈیووشن چاہیے. ڈیووشن کیا ہے؟ فنائیت کیا ہے؟ اقبال سے بدل لوں گا کہ آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق ہے، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم. آپ کا نصب العین اس طرح سرایت کر جانا چاہیے. آپ بولیں تو نصب العین بولے، آپ دیکھیں تو نصب العین چمکے، آپ سانس لیں تو نصب العین کی خوشبو آئے، آپ چلیں تو نصب العین چلتا ہوا نظر آئے، آپ بھاگیں دوڑیں تو نصب العین دوڑتے ہوا نظر آئے، آپ آرام کریں تو نصب العین پھر بھی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، ملتے ہوئے، بچھڑتے ہوئے، دیتے ہوئے، لیتے ہوئے، ہر حال میں نصب العین اس طرح ہو جیسے سنگترے میں رس نچوڑے سنگترا تو رس نکلتا ہے. ایسے انجمن طلبہ اسلام قائدین آپ کے وجود سے عشق رسول کا نصب العین آپ کے اندر رچ بس جانا چاہیے. اگر آپ قائد انجمن بھی ہیں، اگر آپ رہنما بھی ہیں
اور پھر رتب و یابس کا اگر آپ کو خیال ہے، خرافات جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں ہیں، آپ کے مطالعے میں عجب عجب طرح کی چیزیں ہیں، اسکرین پہ آپ عجب عجب چیزیں دیکھتے ہیں، آپ کی بات میں زبان پہ گالی اگر آ جاتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ انجمن کا کوئی کارکن بھی گالی دے، مگر پچھلے دنوں مجھے بڑا افسوس ہوا، ایک بڑی سطح کے، میں نام نہیں لیتا لوگ کہیں پہچان نہ جائیں، بڑی سطح کا آدمی، اور اس کی میں بات سن رہا ہوں تو وہ گالیوں سے بات کر رہا ہے، تو یہ عشق رسول کی قیادت کا کام نہیں ہے۔ تو آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم، جیسے باد سحرگاہی جو ہے وہ پھول کی پتیوں میں ایک نمی اڈھیل دیتی ہے، ایسے نصب العین آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصب العین ہے، اس کو چاہیے کہ رگ و ریشے میں سما جائے، آپ کی دھڑکنوں میں سما جائے، آپ کی سانسوں میں سما جائے، آپ کے دیکھنے میں سما جائے، آپ کی بصیرت میں، بصارت میں عشق رسول کے جلوے سما جائیں، اور آپ چلتے پھرتے عشق رسول کے پرچارک بن جائیں۔ اور پھر میں کہوں بابا بلے شاہ کی زبان میں کہ میں رانجے وچ رانجا میں وچ، رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھو کوئی، سدو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی۔ یہ جو بات ہے سرایت کر جائے آپ کے وجود میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب العین، میرے دوستو پھر کوئی اور چیز یاد نہ رہے، پھر یہ کون سی پارٹی ہے، وہ کون سی پارٹی ہے، وہ کون سا لیڈر۔ میں حیران ہوتا ہوں انجمن طلبہ اسلام کے قائدین اور کارکنان کے واٹس ایپ پہ ان کے گروپس میں جب بحث دیکھتا ہوں، کوئی کسی کی تعریف میں، کوئی کسی کی تعریف میں، اور پھر یہ میں چونکہ موقع آ گیا اور بات آ گئی ہے، میں کسی ایسی تصویر پہ خال میں کسی بڑے کوئی اہل محبت ہو تصویریں ڈالی ہوئی ہیں، یہ برتھ ڈے میں کیک کٹ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں انجمن طلبہ اسلام کا بھی کیک نہیں کٹتا تھا، اب تو لوگ میلاد کے کیک کاٹ رہے ہیں۔ بار کیا مجھے اس تحفظ اس بات پہ، شاید کچھ علماء کرتے ہوں کہ میلاد کا کیک کاٹا جائے، انجمن طلبہ اسلام کا کیک کاٹا جائے، اور پھر وہ ہلہ گلا ہو اور ایک دوسرے کے منہ میں قائدین اور کارکنان میں وہ دے رہے ہوں، یہ اور طرح کی کوئی تقاریب کا ہوتا تھا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا ستھرا، اجلا، پاکیزہ، ایک سنجیدہ عنوان ہے، اس میں یہ اس طرح کی چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ اور پھر اپنے آپ کو بلند کیجئے، آپ کی سدا سنجیدگی کی، متانت کی، وقار کی، ایمان کی، عرفان کی، ایقان کی، وجد کی، کیفیات کی، یہ بڑھنی چاہیے۔ جیسے جیسے آپ کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے، ویسے ویسے آپ ایک شیخ بنتے چلے جائیں اپنے آپ کے چاروں طرف جو لوگ رہتے ہیں۔ اگر آپ کا کارکن بھی خرافات میں ہے، وہ بھی عجب عجب چیزیں دیکھتا ہے، وہ بھی عجب فضول باتیں کرتا ہے، اور آپ بھی قائد بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو یہ پردہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر کارکن قائد کی عزت نہیں کرتے ہیں، کارکن قائد کی عزت اس وقت تک کرتے ہیں، اس کی بات اس وقت تک مانتے ہیں جب وہ اپنے آپ سے اس کو اعلیٰ دیکھتے ہیں، اپنے آپ سے اس کو آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ڈیووشن چاہیے آپ کے لیے، اور یہ ڈیووشن کے لیے بھی میں آپ کو مدینہ منورہ ہی رہنمائی کروں گا کہ ادھر ہی چلیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پھوٹتی روشنی کو دیکھیے، کیا ڈیووشن ہے۔ دنیا کے کسی قائد میں وہ ڈیووشن نہیں ہے، دنیا کے کسی قائد میں وہ پیشن نہیں ہے اپنے مشن کے لیے جو میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہے۔ جب کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مکہ والے سارے دشمن ہیں، سارا مکہ دشمن ہے، سارا عرب دشمن ہے، مگر کبھی میلے میں، کبھی عکاس میں، کبھی بازاروں میں، کبھی مسجد حرام میں، کبھی ان کے گروہوں میں، کبھی بازاروں میں، کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جب اپنی دعوت کو لے کے نہیں پہنچتے ہیں۔ تو آپ جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب دھن سوار کر لیں اپنے اوپر کہ آپ نے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے پہنچانا ہے، اور اپنا ٹارگٹ رکھیے اور ٹائم ٹیبل بنائیے، اہداف بنائیے کہ آپ جس شہر میں ہیں، شہر کے کتنے محلوں میں یہ کام پھیل چکا ہے، جس ضلع میں ہے، ضلع کے کتنی تحصیلوں میں کام پھیل چکا ہے، تحصیل میں ہے کتنے شہروں میں کام پھیل چکا ہے، صوبے میں ہے کتنے اس کے ضلعوں میں زمینوں میں یہ کام پھیل چکا ہے، اور مرکز میں ہے تو کتنے صوبوں کی، صرف سارے کا سارا پنجاب سندھ تک اپنے آپ کو محدود نہ کیجیے، بلوچستان جائیے۔ مجھے بڑا اچھا لگا جب ارحم سلیم قادری صاحب، اب تو وہ بھی صاحب صدر ہیں، جب میں نے خبر پڑی کہ وہ بلوچستان کے وہ لورا لائی اور اس سے آگے تک وہ گئے ہیں، تو مجھے یاد آ گئے اپنے وہ دن کہ میں جب بھاگ ناڑی سے ہوتا ہوا اور وہ سبی سے ہوتا ہوا پھر آگے کوئٹہ تک ہم راستے میں جب ہم رکے تھے، ہم تو جگہ جگہ تو میں ان تمام جو جہاں کوئی نہیں گیا وہاں جائیے، جہاں ترمیم نہیں ہے وہاں جائیے، ان کی باڑیاں بنائیے، بھلے ایک آدمی کمینہ بنا دیجئے،
کنوینر کا اس کنوینر سے رابطہ رکھیے. اور اب تو ہمارا سرکولر تو 2 ہفتے کے بعد پہنچتا تھا. آپ کا سرکولر تو آپ کلک کرتے ہیں اور سرکولر پہنچ جاتا ہے. آپ کسی کی بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کارڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے قائدین آپ تو صرف اپنے ٹویٹر پہ, اپنے واٹس ایپ پہ یوں کلک کرتے ہیں اور آپ کی بات آگے چلی جاتی ہے. تو ڈیووشن, پیشن پیدا کیجئے, فنائیت پیدا کیجئے, اور ترنیم میں اپنے وجود کو ترنیم بنا لیجئے, اپنے وجود کو رسولان بنا لیجئے. رانجا میں رانجے بچ ہیر سدو نہیں مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی. اب رانجا رانجا کر دی نہیں میں اپے رانجا ہوئی. آپ چلیں تو لگے گا انجمن طلبہ اسلام کا رسولان چل رہا ہے. آپ جائیں تو لوگ کہیں کہ یہ انجمن طلبہ اسلام ہے. اس طرح کا ڈیووشن چاہیے. اور دوسرا, جب آپ فنائیت کے اثرات کیا ہوں گے, جب اس طرح ڈیووٹ کریں گے تو ذمہ داری ہے اب جب نبھائیں گے ڈیووشن کی تو کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کے ارادے میں پختگی آئے گی, عزم میں مضبوطی آئے گی, اپنے مقصد کے ساتھ والہانہ آپ کو پیار آئے گا, آپ مجسم اشار و قربانی بن جائیں گے, اور ذات کی بجائے اجتماع کو آپ ترجیح دیں گے. خلوص اور بے غرضی آپ کو مل جائے گی, اور اقتدار, اختیار, عزت, شہرت, مال, یہ سب میل کچیل آپ کو نظر آئے گا. آپ عظمت کردار کی اس سطح پہ آپ چلے جائیں گے کہ آپ ہنسیں گے لوگوں کی خواہش شہرت پہ, آپ ہنسیں گے لوگوں کی حرص مال پہ, آپ ہنسیں گے لوگوں کے نام و نمود پہ, آپ ہنسیں گے کہ یہ لوگ کیا ہیں. آپ اتنے بڑے بن جائیں گے اگر آپ ڈیووٹ کر دیں گے اپنے آپ کو نصب العین عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگر آپ کا نصب العین کسے کہتے ہیں؟ نصب کہتے ہیں گاڑ دینے کو, اور عین کہتے ہیں آنکھ کو. آپ کی آنکھ گڑ جائے ایک نقطے پر, آپ کی آنکھ گڑ جائے ایک نقطے پر, یا آپ کی آنکھ کے سامنے گڑ جائے ایک ہی نقطہ, اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے. اور اس کے لیے پھر وما اسألکم علیہ من اجر الا المودۃ فی القربى, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر اپنے آل پاک کی محبت مانگتا ہوں. اہل بیت سے محبت کیجئے, اہل بیت سے محبت کیجئے, اہل بیت سے محبت کیجئے. اصحاب النجوم, صاحب کے صحابہ کرام کے ستاروں سے روشنی لیجئے, اور جو ان کے ترجمان ہیں آپ کے چاروں طرف علماء مشائخ, ان سے رابطہ رکھیے. تو پھر آپ دیکھیے اس راستے کی جو مشکلات ہیں, اس میں مزہ لیجئے. مجھے یاد آیا میرا بھائی, میرا دوست, میرا رفیق, انجمن طلبہ اسلام کا ایک بے غرض بے لوث ساتھی غلام احمد آوان سرگودا والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ کروڑ جنت نصیب کرے ان کو. سرگودا کے ڈگری کالج میں تربیتی نشست تھی, دوستوں نے شکایتوں کے دفتر کھول دیے, ہماری لڑائی ہوئی, ہمیں کسی نے صبح نے نہیں پوچھا, یہ ہوا وہ ہوا. تو میں نے انہیں کہا کہ غلام احمد آوان, آؤ میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں, آؤ میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں, آؤ میں تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں. اور غلام احمد کے نام سے آج کے انجمن طلبہ اسلام ضلع کے قائدین, شہروں کے ناظمین, ضلعوں کے ناظمین, ڈویژن کے ناظمین, اور مرکز اور صوبے کے تمام قابل قدر, قابل عزت, قابل احترام قائدین, میں نے اسے کہا کہ جب رات ہو نا تو عشاء پڑھ کے جب اندھیرا ہو جائے اور دنیا سو جائے, اپنا مصلی بچھانا, 2 نفل پڑھنا, اور پھر گنبد خزا کی طرف اپنا رخ کرنا, اور پھر سرکار کی خدمت میں کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج آپ کے نام لینے کی وجہ سے مجھے کسی نے گالی دی ہے, آپ کا نام, آپ کے دین کا پیغام عام کرنے کے جرم میں مجھے آج کسی نے چوٹ لگائی ہے, مجھے آج گولی لگی ہے, مجھے آج جیل میں لوگ لے آئے ہیں, مگر آپ کے لیے یا رسول اللہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا. میں کوئی لیڈر نہیں بننا چاہتا تھا, میں کوئی مال حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا, میں کوئی سیاسی منصب حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا, میں کسی سیاسی عہدے پہ, حکومتی عہدے پہ نہیں جانا چاہتا تھا, میں تو صرف آپ کے نام کی خاطر مٹ رہا تھا. اس راستے میں چلتے ہوئے مجھے مکہ پڑا ہے, مجھے گالی پڑی ہے, مجھے گولی لگی ہے, میرا سینہ چھلنی ہوا ہے, مجھے جیل کی کال کوٹری ملی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو سکون آ جائے گا جس کو سرکار کا ان کے سامنے بپتا سنانے سے ہی وہ سنتے ہیں, فریاد امتی جو کرے حال زار کی, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آپ نہ بھی کہیں تو وہ جانتے ہیں, مگر جب آپ کہہ لیں گے نا تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. جب آپ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسوا کارنا, یا رسول اللہ انظر حالنا, مشرق سے لے کر مغرب تک ایک ظلم ہے,
مشرق سے لے کر مغرب تک ایک رات ہے ستم کی جس میں مسلم امت ڈوبی ہوئی ہے، اور انجمن طلبہ اسلام اور اہل سنت کا حال تو اور بھی ابتر ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک حالنا، اننی فی بحر غم مغرق خود یدی ساحل لنا اشکالنا۔ اس کے رسول کا نام لینے والوں، اس کے رسول میں رونا سیکھو، اس کے رسول میں آنکھوں کو وضو اور اپنے رخساروں میں غسل کرانا سیکھو، دل کی دھڑکنوں میں اضطراب لانا سیکھو۔ سرکار کو جب آپ سنا لیں گے تو آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ دوسرا فنائیت ہے، فنائیت ہے، فنا ہو جاؤ، اپنے مشن کے لیے فنا ہو جاؤ، اپنے آپ کو غرق کر دو اس مشن کے لیے، اپنے آپ کو ڈبو دو اس مشن میں۔ تو یہ اس کا، اور اس طرح جب چلیں گے، جب فنا کا مزہ کیا ہے، اقبال نے کہا تھا نا کہ کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو۔ اس کا راستہ ایسا ہے، مزہ آتا ہے، پھر مار کھا کے مزہ آتا ہے۔ مجھے ارشاد جاوید اگرچہ آج کل مجھ سے بہت سے دوست ناراض ہیں یہاں سے میرے آ جانے کے لیے، جب گجرانوالہ میں جب وہاں پہ صوبائی قیادت موجود نہیں تھی، مرکزی قیادت موجود نہیں تھی، میں سابق ہو چکا تھا، صوبائی قیادت موجود تھی، ان کو یاد ہوگا، تو جب جلوس نکلا اور لاٹھیاں پڑی اور گولیاں پڑی اور جو لوگ جیل میں چلے گئے، تو میں نے دھوپ میں کھڑا کر لیا سب کو، اور دھوپ میں جب تقریر کی اور لوگ میں بھی رویا اور لوگ بھی، ہمارے کارکن بھی روئے، تو شاہ جوید نے کہا اور ٹھیک ہے، وہ ایک سال اور ڈنڈے کھانے کے قابل ہو گئے نے۔ میں نے کہا ہاں، یہ عشق نبی کا راستہ ایسا ہے، اس میں چوٹ بھی لذت دیتی ہے میرے یارو، عشق نبی کے راستے کی گولیاں بھی لذت دیتی ہے، عشق نبی کے راستے کے زخم بھی لو دیتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، عشق نبی کے راستے کے زخم بھی جل اٹھتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، لذت دیتے ہیں۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، کانٹا وہ دے کہ جس کی، یا اللہ ایسا کانٹا چبو دے کہ جس کی کٹک کبھی ختم ہی نہ ہو، یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال ہو، ایسا درد دے دے کہ جس کی کسک کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اور کہا کہ جو غالب نے کہا تھا کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ اگر صحیح عشق نبی کی دولت سے آپ سرشار ہو جائیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف آئے گی، کوئی زخم آئے گا، کوئی شدت آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، تو آپ اپنے سے اعلیٰ قیادت کے پاس شکوہ لے کے نہیں جائیں گے کہ ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پاؤں میں رسی بندھے ہوئے چٹانوں پر گھسٹتے ہوئے سیدنا بلال کو دیکھو گے، آپ ان کی زبان، آپ سولی پہ لٹکتے ہوئے جناب خباب کو دیکھو گے، آپ کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پہ کربلا کے میدان میں اپنے سارے بچوں کو قربان کرنے کے بعد، اپنے علی اصغر کو، علی اکبر کو، اپنے بھتیجے قاسم کو قربان کرنے کے بعد، اور اپنے جانے کے بعد اپنے خیمے کو آگ لگنے کا منظر تصور کر لینے کے بعد، نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بیعت سے انکار کر کے چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی طاعت نہ کر قبول۔ اگر مشکل آئے گی، کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو، کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو۔ رب سے یہ مانگیے اور درد میں لذت لیجئے، مصیبت میں لطف لیجئے۔ اور جو غالب نے کہا تھا کہ ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، ان آبلوں کے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ جب راستہ پرخار ہو تو مزہ لیجئے اور گنبد خضرا کی طرف دیکھیے۔ یا رسول اللہ، یہ کانٹے بچھے ہیں، جتنا آپ کو ستایا گیا ہے اتنا تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، جتنا آپ کو دکھ دیا گیا ہے یہ اتنا تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، جتنے آپ کے صحابہ کرام ستائے گئے ہیں یہ اتنا تو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، جتنے آپ کے اہل بیت ستائے گئے ہیں، جن کے آپ منہ چومتے تھے، جن کے آپ ماتھا چومتے تھے، جن کے آپ حلقوم چومتے تھے، جتنے وہ ستائے گئے ہیں اتنا تو نہیں ہے۔ جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ میرے قابل قدر ساتھیوں، میرے قابل قدر ناظمین، مجھے معاف کیجئے، میں اپنے جذبات میں کسی اور طرف نہ نکل جاؤں اور میں آپ سے دور بیٹھا ہوا ہوں، مجھے معاف کیجئے۔ میں آپ کا بھگوڑا ہوں، آپ سے دور ہوں، مجھے معاف کیجئے۔ مگر جو بات کر، مجھے نہ دیکھیے کہ یہ ایک ناکام شخص بات کر رہا ہے، مجھے نہ دیکھیے کہ یہ ایک ہم کو چھوڑ کے جانے والا بے وفا بات کر رہا ہے۔ جو بات کر رہا ہوں اس بات کو لیجئے،
جو بات کر رہے ہو اس بات کو لیجئے، جو بات کر رہے ہو وہ بات لیجئے. یہ بات تمہارے نبی کی بات ہے، یہ بات تمہارے نصف العین کی بات ہے، یہ تو بات تمہارے آقا مولا کی بات ہے. میرے ساتھیوں، عشق نبی میں گم کر دیجئے آپ کو. قوت عشق نبی سے، قوت عشق اس میں محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. نام محمد کو تھام لیجئے، نام محمد کو تھام لیجئے، نام محمد کو تھام لیجئے. اپنی علمی استعداد بڑھائیے، اپنی ڈیووشن بڑھائیے، اپنا جذبہ بڑھائیے، اپنے آپ کو ختم کیجئے اس مشن کے لیے. دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیجئے، خرافات سے اپنا دامن بچا لیجئے. اپنی نگاہیں پاکیزہ کیجئے، اپنی زبانیں پاکیزہ کیجئے، اپنی سماعتیں پاکیزہ کیجئے، اپنی خلوتیں پاکیزہ کیجئے، اپنی جلوتیں پاکیزہ کیجئے. اپنے ماحول کو سنواریے، اپنی صحبتیں ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لیجئے، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو خرافات بکتے ہیں، جو خرافات دیکھتے ہیں، جو خرافات سنتے ہیں. ایسے کارکن کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ایسے قائد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تمہیں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے سے ہٹا دیتا ہے. ایسے چلیے. اور آخری میں نے کہا کہ چوتھی بات میں نے آپ سے کہی تھی، وہ عملیت ہے، عمل ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اسلام دین عمل ہے، نبی رحمت رسول عمل ہے. جہاد ہے، جد و جہد ہے، تگ و دو ہے، دن تگ و تاز ہے، صبح ہے، شام ہے، ایک بلبلا ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کی طلب ہے. ہم تو بڑھاپے کی شرط پر ہیں، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا. جب ہم انجمن طلبہ اسلام میں تھے، جو ہمارے حصے میں آیا اللہ نے ہمیں توفیق دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کا صدقہ جو ہم سے کام ہو سکا وہ ہو سکا. اس میں ہماری کوئی خوبی نہیں تھی. ہاں، جو ناکامیاں تھیں وہ ہماری وجہ سے تھیں، جو خوبیاں تھیں وہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم کی وجہ سے تھیں. لوگ مجھے کہتے ہیں، یہاں بھی علماء ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ایسے آپ کے دور میں ایسا ہوا. میں نے کہا نہیں، ہم کچھ بھی نہیں تھے. یہ تو وہ تھے جنہوں نے ہمیں اٹھا لیا تھا. یہ تو ان کا نام کی برکت تھی. اور یہ آپ کے ضیاء شاہد صاحب جو ہیں، یہ خبریں کے جو ایڈیٹر ہیں، اب تو شاید کوئی ٹی وی بھی ان کا ہو، اس وقت یہ نیوز ایڈیٹر تھے. آپ نے روزانہ جنگ کے میرے ساتھیوں کو، ڈاکٹر نظیم شفیع کو یاد ہوگا، نواز خان کو یاد ہوگا، ارشاد جاوید کو یاد ہوگا. اپنے دفتر بنائے جنگ میں اس نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کیسے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. تو میں نے اپنا بیج دکھایا، میں نے کہا ضیاء شاہد صاحب، یہ اس نام کی برکت ہے، سیدی یا رسول اللہ کی برکت ہے، سیدی یا رسول اللہ کی برکت ہے. اور پھر میں دوستوں سے کہا کرتا تھا کہ ابھی تو ہم نام لیتے ہیں تو یہ کامیابیاں ہیں. جس دن ہمارے قلب و روح میں یہ کام پیوست ہو گیا، ہم نے کام کرنا شروع کر دیا اس نام کے تقاضوں کے مطابق، تو پھر دیکھیے گا کیا کامیابیاں ملتی ہیں. تو میرے دوستو، عمل عمل عمل، کام کام کام. اپنے مشن کے لیے دن رات آپ سراپا عمل بن جائیے، سراپا پیغام بن جائیے، سراپا جد و جہد بن جائیے. اور پھر اخلاقیت ہے. یہ آخری جو میں بات کہنا چاہوں گا کہ اخلاق، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے آپ کو حاصل کرنا ہے. اپنے اخلاق کو ضرور اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، اور اس کے لیے عالی حوصلگی چاہیے آپ کو. اور آپ کو وہ جو کمیاں، اخلاقی جو کمزوریاں ہیں، ذاتی کردار کی جو کمزوریاں ہیں، قول و فعل میں تضاد ہے، وعدہ خلافی ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، حب شہرت ہے، حب مال ہے، خیانت ہے، حب منصب ہے، تکبر ہے، توکل اللہ کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے، یا پھر برسر عام گناہ ہے، عبادات کا ذوق نہیں ہے. جتنے اخلاقی کمزوریاں ہیں، ان سب سے پہلے قیادت کو اپنے اندر سے اس کو دور کرنا ہے. اور پھر اپنے جو کارکنان ہیں، جو امناء ہیں، جو اراکین ہیں، چن کر ان ساری کمیوں کو اور ساری ان خامیوں کو ان سے دور کرنا ہے. میرے دوستو، میرا وقت کافی میں نے لے لیا آپ کا. انشاءاللہ یہ ایک موضوع ایک اور لیکچر کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک اور جگہ دن پہ بیٹھیں اور پھر ہم آپ سے بات کریں. اور یہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ یہ جتنے پرانے گفتگویں اس دور کی تھی، کوئی مجھے بتا دے. ساتھی میرا یہ نواز خان صاحب کے پاس سارا ریکارڈ ہمارا ہوتا تھا اس دور میں، وہ بھی اگر سن رہے ہوں تو اگر اس کو پرانے کوئی خطبے نکالے جائیں اور اس کو لکھ لیا جائے، اگر اس کو کسی کا کر لیا جائے، تو یہ ایک ہمارے لیے اچھا ایک ذخیرہ ہو سکتا ہے. میں ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے میں پھر کہوں گا کہ پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، آپ کو اپنے قائدین کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اپنی علمی استعداد بڑھانی ہے، اپنی فکری استعداد بڑھانی ہے، اپنی روحانی استعداد بڑھانی ہے، اپنی عملی استعداد بڑھانی ہے. اگر آپ کا علم نہیں بڑھ رہا،
اگر آپ کی روحانی طور پر پیوریفیکیشن نہیں ہو رہی اور عرفان کی منزلیں آپ کو حاصل نہیں ہو رہی، آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، آپ کی لطافت افکار نہیں آ رہی ہے، لطافت احساس نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھیے کہ ابھی آپ راستے میں ہیں، اس کو پیدا کیجئے۔ اور اگر آپ کے دن رات میں کتنا وقت آپ ترمیم کو دیتے ہیں، اسی طرح پھر اپنے کارکنان کو دیکھیے، کارکنان کے پہ نظر رکھیے۔ اور ایک بات میں کہوں کہ اپنے کارکنان کے سب کے ساتھ مساوات رکھیے، سب کے ساتھ مساوات رکھیے، ان کو کسی کو زیادہ اور کسی کو کم نہ کیجیے، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے نہ کیجیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس میں جو صلاحیت ہے، جو استعداد ہے، اس کو ساتھ لے کے چلیے اور ان کو اپنے ساتھ ان کو اپنے ساتھ لیجیے، اور ان کے ساتھ آپ ان کو لے کے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی کامیابی ہوگی۔ کامیاب قائد وہ ہے کہ جو اپنے نصب العین کے مطابق خود بھی ڈھل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو ہیں وہ اس سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب وہ چھوڑتا ہے تو اس کے بعد کم از کم 2-3 سال تک اگر آپ ناظم شعر ہیں تو ایسی تربیت کر دیں اپنے کارکنان کی، امنا کی، کہ آپ کے بعد 3-4 سال تک قابل قیادت آتی رہے۔ اگر آپ صوبائی ناظم ہیں تو ایسے لوگ پیدا کر دیں کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے چلتے رہیں، اور اگر آپ مرکزی قائد ہیں تو ایسے لوگ اپنے ساتھ ٹرین کر دیں کہ 2-3 سال تک کم از کم 1 سال کی قیادت اپنا ہدف رکھیں، کہ آپ کے بعد شہر میں، ضلع میں، صوبے میں، مرکز میں ایک قابل قدر اور قابل اعتماد اور قابل تقلید ایک قیادت آپ نے پیدا کر دی ہو، ان کو ٹرین کر دیا ہو آپ نے۔ یہ بھی قیادت کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے دوستو، بس میں اب کہیں بے ربطی کا شکار نہ ہو جاؤں، میں بہت شکر گزار ہوں جناب معظم شہزاد صاحب قائد طلبہ کا، جناب اپنے محمد اکرم رضوی صاحب کا، جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، رضوی صاحب نے رابطہ کیا تھا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور آپ بلوچستان سے کہ سنگلاخ چٹانوں سے لے کر کشمیر کی جنت نظیر چوٹیوں تک، اور اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزادی عطا فرمائے۔ اور جو وہاں لاک ڈاؤن ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لاک ڈاؤن کے جرم میں پوری دنیا آج لاک ڈاؤن میں ہے۔ کشمیر کو لاک ڈاؤن کرنے کے جرم میں، آج نہ کچھ کرنے کے جرم میں اور کچھ نہ بولنے کے جرم میں، کچھ اپنے بھی اور بیگانے بھی، سب جانوروں کی طرح منہ پہ نقاب باندھے ہوئے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے انسان جو ہیں، غریب ملک بھی اور امیر ملک بھی۔ تو اللہ کشمیر کو آزاد فرمائے۔ تو بلوچستان سے لے کر کشمیر تک، اور پنجاب سے لے کر آپ کے سندھ تک، اور سندھ سے لے کر خیبر پختونخوا تک آپ جائیے۔ تمام کارکنان، میرا سلام نیاز، میرا سلام محبت، میری محبتیں آپ کے لیے، میری دعائیں آپ کے لیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے کہ ہمارا مستقبل آپ ہیں، ہمارا روشن مستقبل آپ ہیں، ہماری امید آپ ہیں، ہمارا یقین آپ ہیں، ہماری کامیابی آپ ہیں، ہمارا عروج آپ ہیں، ہماری ترقی آپ ہیں۔ ہم تو جو کرنا تھا کر چکے، اب اس میں ہم ایڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ تسلسل بنے، آپ تسلسل ہیں ہماری کامیابیوں کا، اور آپ تسلسل نہ بنے ہماری ناکامیوں کا۔ ہماری ناکامیوں، ہماری کمیوں، ہماری کمزوریوں کو پرے پھینک دیجئے، اور جو آپ کو کوئی خوبی نظر آتی ہے اس کو لے کے چلیے، اور اپنے مشن کے ساتھ وفا کیجئے۔ اور اپنے مشن کے ساتھ آپ جب وفا کریں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی آپ کے سامنے نہیں ٹھہرے گا۔ میں اپنے دور کی وہ مشہور نظم پڑھ کے اگر مجھے یاد آ گئی تو میں اجازت لیتا ہوں کہ سامراج کی نئی سفید سرخ ظلمتوں، سامراج کی نئی سفید سرخ ظلمتوں، یہ سازشوں کی ملگجی بساط اب سمیٹ لو۔ سامراج کی نئی سفید سرخ ظلمتوں، یہ سازشوں کی ملگجی بساط اب سمیٹ لو، کہ جاگتا ہے انجمن کا ایک ایک نوجوان، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ ایک ایک نوجوان کو جاگنا ہے کہ جاگتا ہے انجمن کا ایک ایک نوجوان۔ دلوں میں جوش جذبہ محبت رسول ہے، دلوں میں جوش جذبہ محبت رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں۔ دلوں میں جوش جذبہ محبت رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں۔ ذرا میرے ساتھ مل کے کہیے نا، ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ ظلم کی بسیط رات دوستو ڈھلے گی اب، ظلم کی بسیط رات دوستو ڈھلے گی اب، دیکھنا ہمارا خون بوند بوند زوفشاں، ہم انجمن کے پاسباں، پاسباں ہیں پاسباں، عشق نبی کے پاسباں،
حب نبی کے پاسباں، اپنے نسب العین کے پاسباں، اپنے مشن کے پاسباں، اپنے نظریے کے پاسباں، اپنے دین کے پاسباں، مولا کریم ہمیں اپنے نسب العین کے ساتھ پکی وابستگی نصیب فرمائے، اور ہم چلتے پھرتے ہمارے رگ و ریشے میں سما جائے یہ جو ہمارا نسب العین ہے۔ اور میں اپنی بات یہیں پہ ختم کروں گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ میرے قابل قدر ساتھیوں، گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، پھر کسی موقع پہ اگر آپ نے یاد فرمایا تو سلام عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔